अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं शबीर हुसैन शाह। नाजरीन, आज स्टूडियो में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पैराग्लाइडर है, ये आज़ाद कश्मीर के पहले टैंडम पायलट है सजाद सलेरिया साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शाह जी, ठीक हैं आप? सेहत अच्छी है? अच्छा, ये इस शौक़ के बारे, जो पैराग्लाइडिंग का जो शौक़ है, इसके बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि ये बहुत महंगा शौक़ है। तो एक आम आदमी कैसे इस आज़ाद कश्मीर का पहला टैंडम पायलट बना, ज़रा अपनी जर्नी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। शाह जी, बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि जो पायलट होता है, पैराग्लाइडिंग पायलट, सोलो पायलट या टैंडम पायलट। शाह जी, ये हम खानपुर पे वहाँ पे हम ग्राउंड करते हैं, फिर वहाँ से अरीपुर में मंग जगह का नाम है, वहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं छोटी पहाड़ी से। फिर दरवाज़ा जगह का नाम है, फिर उससे बड़ी वाली पहाड़ी, फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई वाली 1000, 2000, 3000, ये फिर हम वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। कितना अर्सा आपने ट्रेनिंग की, ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरी ट्रेनिंग तो शुरू हुए समय अभी भी हम ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि इंसान कोई भी काम करता है तो वो जब वो करता है साथ साथ वो सीखता रहता है। 2019-20 में मैंने शुरू की है पैराग्लाइडिंग। यहाँ पे इवेंट शुरू हो रहा था 2019 में, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था, 63 ममालिक ने शिरकत करनी थी, लेकिन मीरपुर में जलजला हो गया, जिस वजह से ये इवेंट यहाँ का मनसूख करना पड़ा। तो उस वक़्त यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने लोग आ रहे थे पाकिस्तान से, तो मैंने भी देखा, मुझे भी शौक़ पड़ गया। मैंने कहा मुझे पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं। और ये बस मैंने उनको देखा तो बस दिन रात में रात को सोऊं भी तो मुझे यही नज़र आए कि मैं किस वक्त पैराग्लाइडिंग शुरू करूँगा। तो ये कितना महंगा शौक़ है? एक आम आदमी का बच्चा, बेटी या आम आदमी उसको वो सीख सकता है, और कितना महंगा है ये हो सकता है? हाँ शाह जी, ये तो एक्सपेंसिव है। ये जो हम सोलो पायलट जो होता है, जो हम अकेले करते हैं, इसको सोलो पायलट कहते हैं। ये जो हम सोलो का विंग लाते हैं, पूरी किट लाते हैं, ये 12 से 15 लाख रुपए की किट है। ये फ्रांस से आती है या बाहर किसी मुमालिक से भी, पाकिस्तान में ये नहीं बनता। फिर उसके अलावा जिस वक्त अगर कोई टेंडम करता है, टेंडम का जो ग्लाइडर है, पूरी किट है, ये 18 से 25 लाख के दरमियान। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ज़रा उनकी आसानी के लिए ये बता दें कि टेंडम क्या होता है, ये लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये जो टेंडम लफ्ज़ है, ये टेंडम जो हम कहते हैं, ये हम जो पायलट पैसेंजर साथ लेके जाता है, इसको जो है टेंडम फ्लाइट कहते हैं। और जिस वक्त पायलट खुद फ्लाइट करता है अकेले, उसको सोलो फ्लाइट कहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि एक आम आदमी ये कितनी लागत आज सीखने के मराहिल और पैराशूट, और ये कितनी लागत में एक आदमी सीख सकता है? हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है। तकरीबन जो ये हम ट्रेनिंग करवाते हैं या जो हमने की है, तकरीबन एक्सपेंस पड़ जाते हैं 2 लाख रुपया सीखने पे। फिर ग्लाइडर अपना लेना पड़ता है। जो सोलो का है वो 12 से 15 लाख का है, और जो टेंडम फ्लाइट कमर्शियल जिस पे करते हैं या 2 बंदों को लेके जाते हैं, कई लोग कमर्शियल नहीं भी करते हैं, लेकिन अपने दोस्त अहबाब के लिए वो टेंडम फ्लाइट सीखते हैं, उनको एंजॉय करवाते हैं। 18 से 25 लाख रुपए के टेंडम ग्लाइडर। काफ़ी महंगा शौक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कितनी प्रवासें इस तरह की टेंडम और कितनी आपने सोलो फ्लाइटें कर चुके हैं यहाँ? सोलो फ्लाइट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 5 से 600 हो गई है, और उसके बाद मैंने टेंडम फ्लाइट शुरू की है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ज़्यादा हो गई है। ये जो हम सरा से अभी तक मैंने जो की है, पीजनासी सरा से। अच्छा, हम आपकी वीडियोस भी काफ़ी देखते रहे, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी एक और वीडियो का हवाला देना चाहूँगा। 2 रोज़ कबल आपकी एक वीडियो आई थी जिसमें आपने महकमे के हवाले से कुछ इल्ज़ामात आयद किए सेहत के महकमे के ऊपर, और साथ हमें ये बताएं कि हुकूमत को तो आपसे मुआवनत करनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी आपका एक मसाइल का शिकार हैं, तो वो मसला ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए, क्या मामला है? आपने वो कहते हैं ना, दुखती रग पे जो है हाथ रख दिया। अब मैं असल में ये चाहता हूँ कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको जो है ना सुधर जाना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये कि जो आपने वाक़ये का पूछा, महकमा टूरिज़्म के डायरेक्टर हैं खालिद महमूद साहब, ये पहले भी हमें तंग करते रहे, लेकिन ज़ाहिर है हमने यहाँ पे लोगों को प्रमोट करना होता है। हम कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए हमने पैराग्लाइडिंग सीखी, अपने बलबूते पे सीखी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे महकमा टूरिज़्म के पास आज से 2011 में तकरीबन 10 ग्लाइडर आए,
ٹھیک ہے، ان کی لاگت بنتی ہے 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپیہ. وہ صرف اس پرپس کے لیے ہے کہ اگر کوئی لوکل بندہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ شوق رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو یہ محکمہ ان کو یہ گلائڈر میسر کرے گا، اور وہ اپنا شوق بھی پورا کرے گا اور ساتھ کاروبار بھی کرے گا. یہاں میں 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو روکنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو محکمہ سیاحت نے آپ کو پروموٹ نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ سکھایا، یہاں پہ سکھا نہیں رہی محکمہ سیاحت کے لوگ؟ نہیں، میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہاں پہ گلائڈر آئے، میں نے ان کو اپلیکیشنیں دی، میں نے ان کو یہ بولا کہ میں شوق رکھتا ہوں لیکن میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے، آپ ہمیں سیکھنے کے لیے دیں. یہ مقامی لوگوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہ مجھے گلائڈر نہیں دیے. پھر میں باہر سے جا کے سیکھ کے آیا ہوں اپنے پیسوں پہ، اپنے خرچوں پہ. پھر جب ہم سیکھ کے آئے، دوبارہ ان کو بولا کہ ہم سیکھ کے آگے ہمیں پریکٹس کے لیے وہ گلائڈر میسر کیے جائیں، لیکن انہوں نے وہ گلائڈر ہمیں نہیں دیے. پتہ نہیں وہ انہوں نے کدھر رکھے ہیں، آج تک ان کا نہیں پتہ ہے. ایک دفعہ یہاں پہ مجھے یاد ہے، کوئی سابقہ ڈی جی صاحب تھے شاید، ارشاد پیرزادہ صاحب، انہوں نے وہ گلائڈر 2019 میں لائے تھے. جب ہم نے دیکھے، ہمیں پتہ لگا کہ یہ گلائڈر ہم لوگوں کے لیے آئے ہیں، جو شوق رکھنا چاہتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، یہ محکمہ ٹورزم کی طرف سے یہ اس کو ملیں گے. لیکن اس کے بعد پھر شاید ان کا وہ ریٹائر ہو گئے، ارشاد پیرزادہ صاحب. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ تھے. اگر وہ نہ دکھاتے ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ یہ گلائڈر آئے ہیں یا نہیں آئے. انہوں نے اس وقت دیے، اس کے بعد آج تک انہوں نے ہوا نہیں لگائی. ہمیں یہ نہیں پتہ وہ گلائڈر انہوں نے کدھر چھوڑے. اور ان کی ایک ایج ہوتی ہے، اگر اس عرصے میں وہ استعمال ہو جائیں تو ٹھیک ہے، استعمال نہ ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. انہوں نے اور اس پہ کسی اور کو بھی انہوں نے سیکھنے کے لیے جو ہے نا موقع نہیں دیا. تو ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ اگر وہ گلائڈر آئے لوکل لوگوں کے لیے آئے تو پھر وہ ہم لوگوں کو یا کسی اور کو میسر کیوں نہیں؟ اچھا، اس میں بعد میں آؤں گا. پہلے یہ بتا دیں کہ وہ آپ بتا رہے تھے کہ محکمے کی طرف سے کیا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ محکمہ ٹورزم کے ڈائریکٹر خالد محمود صاحب، انہوں نے میرے اوپر بوگس جھوٹی FIR کروائی، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا میرے اوپر کہ میں نے ٹورسٹ حضرات آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو پیرا گلائڈنگ کرائی، میں نے ان سے اضافی پیسے لیے، ان کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی. لیکن یقین مانیں کہ مجھے اس معاملے کا ہی نہیں پتہ. تو آپ کو ایک ڈائریکٹر کی آپ سے کیا ذاتی پرخاش ہو سکتی ہے یا چپکلش ہو سکتی ہے وہ آپ کے اوپر FIR کروا دیں؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی. دیکھیں، وجہ یہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس پلیٹ فارم پہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میرا حق بنتا ہے کہ میں کلیئر کروں کہ کس وجہ سے ہوا. یہ تقریباً جس وقت یہ ہمارا یہ معاملہ ہوا، انہوں نے میرے اوپر FIR کرائی، یہ پورا دن آپ وہیں پہ آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ کچھ مہمان بھی تھے. یہ مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ مجھے کچھ پیسے دیں. میں نے کہا کس چیز کے پیسے دوں؟ یہ کہنے لگے آپ یہاں سے جو ہے فلائنگ کرتے ہو، یہ زمین جو ہے اس زمین سے اس کے پیسے دیں. میں نے کہا یہ تو ٹورزم کی ہے، اور یہ مجھے آگے سے یہ لفظ تھا ان کا کہ یہ میری زمین ہے، یہ میری ذاتی زمین ہے. یہاں پہ باقی جو پائلٹ ہیں وہ جو فلائنگ کرتے ہیں، مجھے فی فلائٹ کے ساتھ میں ان سے 3,000 روپے لیتا ہوں. میں نے کہا اگر کوئی سرکاری کوئی پرچی ہے یا سرکاری کوئی لیتے ہیں تو آپ مجھے اس کی پرچی دیں، میں بالکل دینے کا حقدار ہوں. اگر باقی دیتے ہیں تو ہم بھی تعاون کریں گے ٹورزم کے ساتھ. وہ کہنے لگے نہیں، اس کے ٹھیکیدار تم تو نہیں ہو. جب میں آ گیا ہوں، میں خود پرچی ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، تو تم مجھ سے پرچی مانگتے ہو. میں نے کہا نہیں سر، میں ایسے تو نہیں دوں گا، اگر آپ مجھے پرچی دیتے ہیں تو میں حاضر ہوں، ورنہ میں نہیں دوں گا. پھر انہوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ کوئی 10-15 لوگ تھے تقریباً. انہوں نے میرے ساتھ تکرار شروع کیا، تلخ کلامی کی، اور انہوں نے ان بندوں کو بولا، ان بندوں نے مجھ پہ حملہ کیا، مجھے انہوں نے مارا. ٹھیک ہے، میں بڑی مشکل سے وہاں پہ کچھ مقامی لوگ تھے، انہوں نے چھڑ چھڑا کے میں وہاں سے چلا گیا. صبح اگلے دن اٹھاؤں تو پتہ لگا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف FIR کروا دی. حالانکہ افسوس اس چیز کا ہے وہاں پہ ٹورسٹ پولیس موجود ہے، جن کا کام ہی یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ قریب ہوتے ہیں. پیرا گلائڈنگ کے علاوہ ہم مقامی ہیں، وہاں پہ ہمارا ہوٹل ہے، آج تک 20 سال ہو گئے. ہماری کوئی کبھی شکایت نہیں ہے کسی تھانے میں، کسی جگہ کوئی ایک سمپل اپلیکیشن نہیں ہے کہ ہم بد اخلاق ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. اور اس کے علاوہ افسوس مجھے اس چیز کا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب نے جھوٹی ویڈیو وائرل کرائی جس میں کشمیر اور ہم لوگوں کو ڈی گریڈ کیا گیا، جس میں انہوں نے یہ بندوں سے یہ بات بلوائی. ان کے کوئی پتہ نہیں اپنے بندے تھے، کون تھا میں ان کو بھی نہیں جانتا، جو یہ کہتے ہیں ہم نے پیرا گلائڈنگ کی، سجاس لیریے سے کی، اس نے ہم سے پیسے زیادہ لیے. ہم نے 20 لاکھ کے اپنے گلائڈر لائے، ہم نے اپنے بل بوتے پہ سیکھا، صرف کشمیر کا نام روشن کرنے کے لیے اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم پیرا گلائڈنگ کر رہے ہیں. اس کا ہمیں یہ صلہ ملا کہ جھوٹی FIR کروائی گئی.
میرے اوپر حملہ کروایا گیا صرف اس بیس کے اوپر کہ میں نے ڈائریکٹر ٹورزم کو بھتہ نہیں دیا، اور انہوں نے یہ بولا کہ تم مجھے بھتہ نہیں دو گے میں تمہیں اندر کروا دوں گا، FIR کرواؤں گا، ٹھیک ہے، تم یہاں سے فلائنگ نہیں کر سکو گے۔ اب ان کی ایک بات تو سچی ہوگی، میں نے ان کو بھتہ نہیں دیا، FIR تو میرے اوپر ہو گئی، لیکن ابھی فلائنگ بھی انہوں نے بند کروا دی ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، میں نے شاہ صاحب آپ کو دکھائے بھی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کس کس بندے نے یہ پیرا گلائڈنگ کرائی، کس بندے نے ان سے پیسے لیے۔ تو اگر جب فلائنگ کسی اور نے کرائی، پیسے کسی اور نے لیے، تو میرا نام کیوں دیا گیا؟ صرف اس کی وجہ یہ کہ میں بتا نہیں دیتا ہوں، میں بتا نہیں دوں گا۔ میں نے پہلے بھی بولا میں لڑوں گا آخری دم تک، مجھے روڈ پہ آنا پڑا، کچھ بھی کرنا پڑا، میں آؤں گا اپنے حق کے لیے، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، اپنی کشمیر کے لیے، اپنے کشمیر کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ۔ لیکن ہم یہ بوگس FIR نہ مجھے ڈرا سکتی ہے اور نہ دھمکا سکتی ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کا جو آپ کے ساتھ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں، اور ان تمام آپ کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں جن سے ڈائریکٹر صاحب نے، جس سے آپ سو کوڈ بتا کہہ رہے ہیں، بتا لیا ہے یا پیسے ان سے لیے یا فرمائش کی ہے، ایسے لوگ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی مزید ہیں؟ دیکھیے پیرا گلائڈنگ لوگ کرواتے ہیں، یہاں سے پاکستان سے آ کے کرواتے ہیں۔ ابھی ہم کچھ 5-6 بنے جو ابھی کچھ سولو کر رہے ہیں، اور کچھ آہستہ آہستہ ٹینڈوں پہ کشمیر کے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹر صاحب نے یہ بولا کہ باقی بھی مجھے دیتے ہیں 3,000 روپے فلائٹ کے ساتھ، تم بھی دو گے۔ میں نے کہا باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، وہ آپ کو پتا ہوگا، کہ وہ کسی چیز پہ دیتے ہیں، کسی رسید پہ دیتے ہیں، کوئی سرکاری پرچی ہے وہ دیتے ہیں، تو میں حاضر ہوں، میں بھی دوں گا۔ اب یہ ڈائریکٹر صاحب یا وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس بیس پہ ان سے یہ 3,000 روپے لیتے تھے۔ اور ڈائریکٹر صاحب نے اگر مجھے یہ بولا ہے کہ 3,000 روپے دو، زمین کا دو، ان کی اپنی یا ٹورزم کی ہے، اگر ٹورزم ہم سے کوئی اس کا وہ لیتا ہے کوئی چیز، تو ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کوئی چیز بتائیں، پھر تو ہم دیں گے، ورنہ میں نے کہا میں ایسے نہیں دوں گا۔ اب یہ ڈائریکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ باقیوں سے کتنے کتنے لیتے ہیں، لیکن مجھے انہوں نے یہ بولا 3,000 روپے لیتے ہیں۔ اچھا، تو آپ پرائیویٹ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ہمارے یہاں جہاں سے آپ مطلب سولو فلائٹ یا آپ ٹینڈم فلائٹ کر سکیں، اور وہاں آپ اپنا گزر اوقات اس کے لیے، چونکہ آپ کے یہ ذریعہ معاش بھی ہے، اس سے آپ اپنی فلائٹس لے کے تو لوگوں سے وہ لے کے تو آپ کرتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ میک وسیات کے علاوہ کوئی جگہ ہو جہاں سے آپ اس طرح کی فلائٹ کر سکیں؟ یہ اس وقت بھی، جس وقت میں نے آپ کو بولا 2019 میں یہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا تھا پیرا گلائڈنگ کا، یہ جگہ یہاں پہ اس وقت بنی، یہ جگہ پاکستان میں سب سے سیف پیرا گلائڈنگ کی جگہ اور بہترین جگہ یہ سراں سے۔ اس کے علاوہ بھی پوائنٹ ہیں، ہم اکثر اوقات یہ ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں جس وقت ہم دوسری جگہ سے فلائٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے ایک اپنا ٹریک بنایا ہوا ہے پیرا گلائڈنگ کا، اس وجہ سے ہم یہاں سے کرتے ہیں، ورنہ اس کے متبادل بھی جگہ ہیں یہاں پہ۔ اچھا، مجھے بتائیے، یہاں سے آپ نے بتایا کہ وہ پاکستان کے ایک علاقے کا آپ نے بتایا اس حوالے سے کہ وہاں پہ سیکھا جاتا ہے، خانپور ڈیم کیا آپ بتا رہے تھے، تو مجھے بتائیں کہ مظفر آباد میں یا آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کی سیف پلیس نہیں ہے جہاں سے یہ بچے سیکھ سکے، کہ ان کو خانپور ڈیم جانا ضروری ہوگا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہاں پہ کوئی ایسی جگہ کہ لوگ یہاں سے جا کے باہر جا کے اخراجات کر کے اس کو سیکھیں، اپنے شہر میں سیکھیں تو یہ بہتر ہے۔ اپنے شہر میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن محکمہ ٹورزم کے آپ کو میں نے حالات بتائے، یہ یہاں کے ان میں کچھ ایسی کالی بیڑیاں ہیں جو محکمہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے بجائے ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ اگر یہ چاہیں ہم ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ پیرا گلائڈنگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے نوجوان یہاں پہ پیرا گلائڈنگ سیکھ کے اپنا روزگار بھی حاصل کریں اور کشمیر کا نام بھی روشن کریں اور ٹورزم کو بھی پروموٹ کریں۔ اچھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر، اگر آپ ان کو کوئی ایک میسج دینا چاہیں تو وہ میسج کیا ہوگا؟ میرا میسج یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے کہ ایک ڈائریکٹر صاحب کہ بس ان سے یہ پوچھ گچھ کی جائے۔ میں نے اپنی اپلیکیشن بھی کل وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں سبمٹ کروائی ہے اس کی انکوائری کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کے پاس، کہ وہ انکوائری کریں کہ یہ جو ڈائریکٹر ٹورزم ہیں خالد محمود صاحب، ان کے پاس اتنے اختیارات کدھر سے آگے کہ یہ بوگس FIR کروائیں، یہ لوگوں سے بتا مانگیں، نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں، یہ کشمیر کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے، کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور کشمیر کے مستقبل روشن کی خاطر ایسے کالی بیڑیوں کے خلاف جو ہے سخت سے سخت ایکشن کیا جائے، تاکہ ہمارا کشمیر زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئے۔
اور ہمارا کشمیر جو ہے نا لوگ دیکھیں کہ کشمیر واقعی جنت نظیر ہے. بہت بہت شکریہ سجاد سلیری صاحب، آپ بلا شبہ ہماری کشمیری قوم کا فخر ہیں، آپ پہلے ٹینڈم پائلٹ ہیں. بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ حکومت آپ کی ان تمام چیزوں پہ غور ضرور کرے گی. ناظرین، آپ نے سجاد سلیری صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.